बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हर शख्स ये पूछ रहा है कि भाई अमेरिका से बहुत इज़्ज़त कमा ली, लेकिन हमें बदले में क्या मिलेगा। तो मैं आज आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ कि हमें बदले में क्या मिलने जा रहा है, और इसके साथ ही सऊदी अरब से जो वादे हुए हैं उनके पीछे क्या सच्चाई है, क्या अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, और इस वक्त एट द टाइम क्या सूरत हाल है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत ने 97 तेजाज हथियारों का $7 बिलियन का एग्रीमेंट कर लिया, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो SU-57 यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के बारे में भी खबर आ रही है चाइना से कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान को एविएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ चाइना का दौरा करवाया गया है, और वहाँ पे J-10, J-17 और J-20 जो है उसकी इंस्पेक्शन करवाई गई है। अब जाहिर सी बात है, जिस गाहक ने कुछ लेना हो उसी के बारे में ही बताया जाता है कि ये देखें, ये ऐसे बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इस तरह बन रहा है। तो इसके पीछे क्या हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार इस वक्त बढ़ता जा रहा है, उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। अब बात यह है कि जब हमें कोई इज्जत देता है, वाइट हाउस में बुलाता है, तो फौरी तौर पे ये बेचारी मजलूम आवाम सोचना शुरू कर देती है कि भाई किस चीज़ का सौदा कराए, क्या चीज़ दे दी, अब क्या करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर हम अपनी तारीख को उठा के देखें तो हमें यह पता चलता है कि अयूब खान को बुलाया गया 1961 में। जॉन एफ कैनेडी ने वो इस्तकबाल किया कि दुनिया हैरान रह गई। मार्च किया गया, गाड़ियों में बिठाया गया, रेड कारपेट दिया गया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बन गया, जो कि रशिया का भी बन सकता था। और उस वक़्त पाकिस्तान सीटों और सेंटों में शामिल हुआ और सोवियत ब्लॉक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1975 के अंदर अमेरिका जाते हैं, बहुत इज्जत दी जाती है उनको। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिका उस वक़्त वियतनाम की जंग में बुरे तरीके से फंसा हुआ था, और मशरिक़ वस्ता के अंदर नई सफ़बंदी करनी थी, और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने तेल के बहरान के हल और अरब दुनिया से रवाबित के लिए इस्तेमाल करना था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि जनरल ज़िया-उल हक़ को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, रेड कारपेट दिया गया, और उसके बाद फिर उनको सोवियत यूनियन में अफ़गान जहाद के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी, और हमने ये देखा कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का असला मिला, इमदाद भी अरबों डॉलर की मिली। उसी दौरान पाकिस्तान अपना एटमी हथियार भी बनाने में कामयाब हो गया, लेकिन बदले में पाकिस्तान की सरजमीन में जंग शुरू हो गई, और इसके नतीजे में जहाद, क्लाशनकोफ और मंशियात कल्चर पाकिस्तान में आ गया। मैं ज़ाती तौर पे ये बात समझता हूँ कि अगर यहाँ पे अफ़गान जहाज शुरू ना होता तो उस वक़्त 80 की दिहाई में हमारे एटमी तनसीबात पर हमले हो सकते थे, और हमें इसकी इजाज़त नहीं दी जानी थी, और हमारे ऊपर ईरान जैसा प्रेशर आना था। लेकिन हमने वहाँ पे अमेरिकी इत्तेहादी बन के अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके और अमेरिका की अपने न्यूक्लियर के हवाले से आँखें बंद कर दी। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि मुशर्रफ का दौर हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। मामलात ख़राब थे। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जा रही थी, प्रेसलर तरमीम भी चल रही थी, पाबंदियाँ चल रही थी, पाकिस्तान के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ थीं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खुदार और मुफ्त तेल ले लेके अपने गुजारे कर रहा था, और उसके बाद फिर एकदम से 9/11 हो जाता है। और जब ये 9/11 होता है तो उसके बाद फिर दोबारा अमेरिका बहादुर फैसला करते हैं अफ़गानिस्तान आने का, और मकसद ये था कि पाकिस्तान को वार ऑन टेरर का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनाया जाए। जनाब उस वक़्त बुश ये कहते थे कि मुशर्रफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पे बुलाते थे कि शायद ही किसी को बुलाया जाता हो। वहाँ पे छुट्टियों के दिनों में अपनी वहाँ पे जो उनकी रहाइशगाह थी वहाँ पे उनको बुलाया गया, और बड़ा उस वक़्त चर्चा था, नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को अरबों डॉलर देता रहा है, लेकिन इसके बदले फिर हमने क्या हुआ, हमें 70 से 80 हज़ार हमारी जानें पाकिस्तान के अंदर चली गई, और हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम का इल्ज़ाम लगा दिया गया।
اب پھر عمران خان جاتے ہیں 2019 میں، اور جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ پھر اتنا استقبال، اور ٹرمپ بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور عمران خان جب واپس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں امریکی صدر سے نہیں بلکہ 1992 کا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ اور آج اس وقت صورتحال بالکل ویسی ہی ہے کہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہاں پہ، اور اب ہر شخص یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ بھائی پاکستان کو کیا دینا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وجہ ہے اور جو مقصد ہے اس دفعہ بڑا ہے، پہلے سے بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کا مشرق وسطیٰ کے اندر رول، ایران کے ساتھ مذاکرات کی صورت میں اس کو ٹیبل پہ لا کے اس بحران کو حل کرنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کلوز ہو کے کسی نہ کسی صورت کے اندر اس کے اوپر نہ صرف اثر انداز ہو سکتے ہیں بلکہ اس کو اس شیپ میں ڈھال سکتے ہیں کہ وہ خود امریکہ کے مفادات کے لیے استعمال ہو جائے۔ لیکن جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق امریکہ سے ڈائریکٹ اسلحہ سعودی عرب خرید رہا ہے، جبکہ پاکستان کے تھرو چائنا کا اسلحہ بھی سٹور ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اب دونوں سپر پاورز کے اسلحہ جات جو ہیں وہ انوینٹری میں آ رہے ہیں اس بلاک کے اندر، جن کو کسی کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے کیا کیا کہ امریکہ کا اسلحہ جتنا بھی خریدا اس کو مغربی بارڈر پہ استعمال کیا، اور بقایا جو اسلحے ہم نے استعمال کیے وہ ہم نے چائنا والے وہ ہم نے مشرقی بارڈر کے اوپر استعمال کیے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ موڈ کے بڑے خراب ہیں، جو لوگ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی ٹرمپ اور مودی کی دوستی، لیکن جب مفادات کی جنگ شروع ہوئی اور جب مودی کے مطالبات کو نہیں مانا گیا تو معاملات اسی وقت خراب ہو گئے۔ پیوٹن کی بڑی تعریف کرتے تھے، پیوٹن میرا دوست ہے، میں یوکرین جنگ 1 ہفتے میں بند کر دوں گا، لیکن جب ان کو مقاصد اچیو نہیں ہوئے تو آج پیوٹن کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ تو جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے مکمل نہ کیے گئے تو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور ٹرمپ جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری اس وقت اپنے عروج پہ ہے۔ امریکہ سے ہمارے تعلقات بہت اچھے، یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے، خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے، چین، ترکی، سینٹرل ایشیا، الحمدللہ ہر جگہ پہ پاکستان کا طوطی بول رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ منرلز کے اوپر $500 ملین کا MOU اور یادداشت سائن ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے رول کو اور وہاں پہ خاص طور پہ بگرام کے حوالے سے پاکستان نے اپنا موقف دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران، پاکستان، رشیا اور چین کا ایک ایسی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کہ کچھ عرصے کے بعد ان معاملات کے اوپر وہ میٹنگ کرتے ہیں اور اپنی ریزرویشنز دیتے ہیں۔ تو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر پاکستان بھی شامل تھا اور انہوں نے کہہ دیا مخالفت کر دی ہے بگرام ایئر بیس کا امریکہ کے حوالے سے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم جو سیکٹر ہے، سیکیورٹی انٹیلیجنس شیئرنگ، اس کے اندر پاکستان بہت زیادہ تعاون کرنے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ اور اس کے زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دی گارڈین کے اندر خبر آتی ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ اپنے 31 اکتوبر کو بولی کرنے جا رہا ہے 41 نیو آف شورز کی اور 31 آن شور بلاکس کی، اور یہ آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے ہوگا۔ لیکن تیل ہے کہاں؟ تو ظاہر سی بات ہے امریکہ ایکسپلور کرے گا، پاکستان کی جگہ ہے، پاکستان جو ہے اس کے اوپر ان کو انوائٹ کر رہا ہے، بولی کروا رہا ہے، تو کچھ تو ہوگا، ورنہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے۔ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ڈرلنگ کروائی تھی تو $100 ملین اس 3 سے 4 یا 1 ہفتے کی ڈرلنگ میں لگا تھا جب عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کے نصیب بدلنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں بھی اور خلیج کے اندر بھی پاکستان ایک بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ اب ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ یار ٹرمپ بھارت کو پاکستان نے
مذاکرات کی دعوت کیوں دی ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ مبینہ کانسپیریسی تھیوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی مشرق وسطیٰ پر بھی ضرورت ہے، اس وقت پاکستان کی مغربی بارڈر یعنی ایران اور افغانستان کے اندر بھی ضرورت ہے۔ تو امریکہ بہادر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چابی لگاتے ہیں انڈیا کو، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ ذرا مشرقی بارڈر کے اوپر بندے کے بچے بنو اور پاکستان کو فوکس ہو کر کام کرنے دو۔ تو شاید جو ہے اس وقت ایران کا مسئلہ پاکستان حل کر دے، اور لیکن اس وقت انڈیا کو اور انڈیا کی جو تھریٹ کو ہے اس کو ڈورمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف امریکہ پاکستان کو مدد فراہم کرے گا، لیکن جو بگرام ایئر بیس کا معاملہ ہے یہ اب کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا رول رکھا ہوا ہے، جس کے اندر پوسٹ اسرائیل مینجمنٹ شامل ہے۔ 21 نکاتی ایجنڈا آ چکا ہے۔ پاکستان اسلامک ممالک کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ ایجنڈا دے دیا گیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فورس، پاکستان کی مین پاور، پاکستان کی سفارتکاری اور پاکستان کی پولیٹیکل طاقت جو ہے وہ ان تمام مقاصد کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ محمود عباس نے یو این کی جو تقریر ہے اس میں کہہ دیا کہ حماس اپنے ہتھیار جو ہے وہ پی ایل اے کو ڈال دے۔ تو ظاہر سی بات ہے سارے آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں کہ کس طرح عرب ممالک سے انویسٹمنٹ کروائی جائے گی، وہاں پہ ایک حکومت بنائی جائے گی، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہوگا جس میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ اب اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں کہ بھائی سعودی عرب سے اربوں ڈالر آنے جا رہے ہیں، تو میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا سلیری صاحب کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب سعودی عرب کے ساتھ جو اصل وعدے ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ $5 بلین پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر ہے، 2 بلین جو ہے وہ دسمبر 25 میں ایکسپائر ہو جائے گا، بقایا مڈ 26 کے اندر ہو جائے گا۔ تو پاکستان کو ہر سال رینیو کروانا پڑتا ہے کہ جناب آپ اس کو رینیو کر دیں۔ مارکیٹ کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر جو ہے دوبارہ جب وہ رینیو ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک نیا سٹارٹ لیا جاتا ہے، کیوں نہ اس کو فکس کروا لیا جائے اور آئی ایم ایف کی جو بھی ٹرمز چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا جائے۔ امپورٹ بل کو پورا کرنے کے لیے یعنی تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ ہم جاتے ہیں سعودی عرب کے پاس کہ جناب کو پیسے پوسے ہمیں دے دیں، کو ہمارے بینک میں جمع کروا دیں، آئل پیمنٹس کو ہم ڈیفرڈ کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئل ریفائنری جو کہ پاکستان کے اندر سعودی عرب نے لگانی تھی اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری سعودی عرب کے ساتھ امپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ $4.5 بلین کی ہے، جس کے اندر ہم تیل منگواتے ہیں، لیکن ہم سعودی عرب کو دیتے کیا ہے $0.8 بلین کی مختلف چیزیں، جبکہ پاکستان کی ٹیکسٹائل سے لے کے رائس تک ہر چیز کے اوپر کوٹا متعین ہوا ہے جس میں پاکستان سے وہ چیزیں لینے کے باؤنڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھا پا رہے۔ اگر آسٹریلیا سے آیا ہوا میٹ اور پاکستان سے گیا ہوا میٹ کی کوالٹی ایک برابر ہو تو ہم اس صورت میں بہت زیادہ وہاں پہ تجارت کے مواقع فراہم ہمیں ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چیزیں ساری کی ساری ہوا کے اندر ہیں، اور فضا کے اندر امید اور خوشی کے جذبات ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے دیر پا استحکام لے کر آئیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں، پاکستان کی معیشت کے اندر وقتی طور پہ ایک آرٹیفیشل بوم آیا ہے، لیکن جیسے ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کے بعد ہی فوری طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے جی یہ تو فاجی اکانومی ہے، یہ تو کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہمیں محتاط ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اب اس دفعہ جو بھی ہم ایڈوانسمنٹ ترقی کریں گے اس کو مضبوط پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہرحال تیاروں کے حوالے سے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ 97 اعتجاز کا $7 بلین کا ایک معاہدہ ہوا ہے، لیکن وہ معاہدہ ایسے ہی ہے، ایک فکرے میں ختم کر دیتا ہوں کہ جناب
83 طیاروں کا معاہدہ 2021 کے اندر ہندوستان کی حکومت نے خود اپنے ہی ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے ساتھ کیا تھا، لیکن ابھی تک ایک طیارہ بھی نہیں آیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ GE اس کا رسپانسیبل ہے، کیونکہ جنرل الیکٹرک سے امریکہ سے انجن آتے ہیں، تو اب انہوں نے 1-2 انجن بھیجے ہیں، لیکن ابھی تک انڈیا کی ایئر فورس کو ایک بھی طیارہ نہیں دیا گیا۔ تصویروں میں ضرور آ چکا ہوگا لیکن دیا نہیں گیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ MiG-21 کا قبرستان جو بھارت کے اندر دفن ہے، اس کے بعد 42 اسکواڈرنز کی ضرورت ہے، اور ابھی ان کے پاس صرف اور صرف 29 اسکواڈرن ہے۔ اس کے ساتھ ہی Su-57 کی ڈیل کی باتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی دلی دورست 42 طیارے مانگ رہے ہیں اس وقت ہندوستان والے، لیکن ٹوٹل رشیا کے پاس 29 طیارے ہیں جو وہ خود استعمال کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے سال پڑے ہیں، اور جب ان طیاروں نے خود ہندوستان کے اندر بننا ہوگا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دہائیوں کا سفر باقی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔